आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम औलिया हिंद। नाजरीन, औलिया हिंद की आज की कड़ी में हम बात करेंगे जयपुर में वाक़ दरगाह मीर जी का बाग के बारे में, जहां एक ही दरगाह में कई बुजुर्गों के आस्थाने हैं। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ से दीनी और सूफी तालीमात के पैगाम तो दिए ही जाते हैं, दरगाह के तौसत से असली तालीम का भी इंतजाम है और ये दरगाह गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल भी है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में मौजूद दरगाह मीर जी का बाग एक सूफी मरकज है, जहां पर एक ही जगह कई बुजुर्गों के आस्थाने मौजूद हैं। इस दरगाह से कई साल से सूफी तालीमात के पैगामात को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ सबसे पहले आए बुजुर्ग हजरत सैयद मीर कुर्बान अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना भी है और उनके बाद यहाँ जायरीन और अकीदतमंदों को सूफी दर्स देने वाले कई बुजुर्गों के आस्थाने भी यहाँ मौजूद हैं। हजरत सैयद मीर कुर्बान अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक यहाँ के राजघराने से था। राजघराने में अपनी खिदमात देने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सूफी तालीमात को फरोग देने के लिए वक्फ कर दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि राजपूतों के मुग़लों से संबंध रहे थे, मुग़ल कालीन ज़माने से ही, तो उन लोगों के दिलों में ज़रा सा भी तासुब नहीं था जो कुछ है। तो उनके जो बड़े ओहदे थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, वो मुसलमान हुआ करता था और चीफ़ जस्टिस मुसलमान हुआ करता था। तो जब फैज़ अली ख़ां बहादुर यहाँ के रियासत के प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने महाराज से ज़िक्र किया कि एक बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं और वो मानवी लीडिंग अवध हाई कोर्ट के वकील भी हैं, तो क्यों ना उन्हें यहाँ बुलाया जाए, तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तो बुज़ुर्ग हस्ती यहाँ आ जाएगी और फिर जो स्टेट के जो केसेस हैं तो वो उनमें लड़ लेंगे, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा तजुर्बा, बहुत तजुर्बाकार है। तो 1868 ईस्वी में मीर कुर्बान अली साहब अतरौली से महाराज की दरख्वास्त पे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ पर सूफी मसलक की तालीम दी जाती है। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं होता कि तालीम लेने वाला कौन है, ये चीज़ नहीं देखी जाती, बल्कि यहाँ पर सिर्फ तालीम दी जाती है और इस तरह की तालीम दी जाती है दीनी और दुनियावी दोनों। इसी से जो जुड़ा हुआ एक मदरसा चलता है यहाँ पर, जहाँ पर के कुरान शरीफ और इसकी हदीस और इसकी दी जाती है। एक यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है और ईदेन की नमाज में यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। इस दरगाह से गंगा जमनी तहजीब को फरोग मिलता है। यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए एक मदरसा भी कायम किया गया है। वहीं नमाज की पाबंदी के लिए यहाँ मस्जिद कायम की गई है। इस दरगाह से मेडिटेशन की तालीम भी दी जाती है। अंधविश्वास की पूरी मुखालिफत की जाती है। इस दरगाह से लंबे अरसे से आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता रहा है। उर्स के दौरान सुलह कुल यानी मुल्क से वफादारी और मोहब्बत का पैगाम भी दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाजरीन, अब हम सीधे रुख करते हैं जयपुर की उस दरगाह का जहां हमारे नुमाइंदे अरबाज खान मौजूद है। जी अरबाज, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस दरगाह की क्या तारीख रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर मीर जी के बाग दरगाह का अपना एक अलग मुकाम रहा है। 1868 में ये दरगाह यहाँ पर बनाई गई थी। यहाँ पर जिस तरीके से जो मीर कुर्बान अली जब सबसे पहले जयपुर रियासत आए थे, जयपुर रियासत आने के बाद में उन्होंने जयपुर राजघराने में अपनी खदमात को दिया था। वहाँ से ही उनका शुरू से ही जो जुड़ाव है सूफी सिलसिले से रहा था। नक्शबंदिया जो है सिलसिले से उनका ताल्लुक था। जब वो यहाँ आए तो जयपुर में उन्होंने बहुत खिदमत की, लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत दी, लोगों की भी उनसे काफ़ी मोहब्बत थी। जो मीर जी का बाग में उन्हें यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से एक जगह दी गई थी। यहाँ पर बाकायदा तब से लेकर के आज तक काफ़ी लोग आते रहे। मैं दिखाना चाहूँगा कि आज भी 29वें चांद होने की वजह से यहाँ पर मिलाद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर दूर दूर से लोग और अकीदतमंद और ज़ायरीन पहुँचते हैं और एक पैगाम जो एक लंबे अरसे से दिया जाता रहा वो पैगाम आज भी दिया जाता रहा है। अंधविश्वास को दूर किया जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर तालीमात की बातचीत की जाती है। जो सज्जादा नशीन है इस दरगाह के मौजूदा हबीबुर रहमान नियाजी साहब, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पैगाम यहाँ पर दिया जा रहा है। कई खानकाहें हैं, कई दरगाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर राजस्थान में। जयपुर में यहाँ एक अलग तरह का हालात और एक अलग तरह के जो है
طریقے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے یہاں پر جو پیغام ہے اسے آگے بڑھا رہے ہیں صوفی کے جو پیغام. دیکھیے درگاہیں بہت سے ہیں, ان کے الگ الگ جگہ کے قاعدے ہیں, لیکن ہمارے یہاں وہی ٹریڈیشن طریقہ ہے جو بزرگوں کے یہاں تھا, وہی ادب وہی آداب اور وہی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے سما کا اہتمام ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں قوالیاں آج کل ہر درگاہ میں ہوتی ہیں, لیکن وہ اس طریقے کی نہیں ہیں جن کو صوفیوں کی قوالی کہا جائے. وہ ایک فلمی چلن ہو گیا قوالیوں کو, لیکن یہاں اس چیز سے سب سے وہ دور رہا جاتا ہے. اور جو طریقہ ہے اور صوفیوں کا کلام خصوصاً بزرگوں کا کلام ہوتا ہے. یہ اس وقت جو آپ کلام سن رہے ہیں یہ بھی حضرت شاہ نیاز بریلوی جو آج سے 200 سال پہلے بہت ہی جید بزرگ ہوئے ہیں, حضرت مولانا فخر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلوی کے سجادہ نشین تھے, انہی کا کلام ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں اسی طریقے کے کلام ہوتے ہیں. اور اس محفل میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فرقے کا آدمی شریک ہو. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے یہ کھلی ہوئی درگاہ. جی بالکل, تمام جو فرقوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ جو صلح کل کا جو ایک پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے, خاص طور پر کئی مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں, کئی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آتے ہیں, اور تعلیم کے اوپر خاص بات کی جاتی ہے. کسی طرح کا کوئی اندھ وشواس نہیں. ریسرچ اسکالر ہیں عطاء الرحمان صاحب جو کہ آئی جی سے ریٹائر ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جو صوفیزم کے پیغام کو آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں, بنیادی جو آپ کی جو ایک طرح سے فوکس کا ہے, جو آپ کا سینٹرلائز آپ نے کیا ہے, وہ ایجوکیشن پہ کیا ہے. دیکھیے یہ جو صوفیزم جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کی طرف اس میں لے جایا گیا ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کا اصلی پیغام جو ہے وہ علم کی طرف ہے. علم کی کسی صورت سے تعلیم دی جائے. حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر علم لینا ہے تو ہند و چین تک جائیں. تو ظاہر ہے کہ علم کے لیے اتنا زبردست جسٹ, اتنی زبردست اندر تجسس پیدا کیا ہے کہ لوگ کسی بھی صورت سے علم کو حاصل کریں. اصلی وہی بات ہے کہ آپ جب صوفیزم کی طرف بڑھیں تو آپ کی پوری طرح سے آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور آپ ہر چیز کو سمجھتے ہوئے. اندھی بھکتی آپ کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اصلی صورت نظر آنی چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں خانقاہ سے ماشاءاللہ سے دینیات کے لیے ایک مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے جہاں پر تقریریں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی بڑے بڑے مفکرین اور مفسرین اور بڑے بڑے علماء ادب کی تقریریں ہوتی ہیں. میرے بھائی صاحب بھی لگاتار یہاں تقریریں کرتے ہیں. مطلب یہی ہے, مذہب جو ہے وہ کبھی بھی بیر کرنا نہیں سکھاتا. اصلی مذہب جو ہے وہ محبت ہے, کیونکہ واحد یکتا تو ایک ہے. کہیں وہ پر برہم ہے, کہیں وہ ایشور ہے, کہیں وہ گاڈ ہے, کہیں وہ لارڈ کرشنا ہے, کہیں وہ لارڈ رام ہے, کہیں وہ جیسس کرائسٹ گاڈ ہے, کہیں وہ بابا گرو ناتھ دیو کا ہے. کسی بھی ہزار صورتیں ہیں اس کی, لیکن ہے وہ ایک. اور اسی لیے اس مرم کو ہمیں, اس اندر کی بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور انسانیت کو ایک کرنا ہے, اور بنی نو کو ایک ساتھ چل کے رہنا ہے, اور ہر برائی سے, ہر اس سے ہمیں ایک ساتھ ہو کے لڑنا ہے, اور یہ بھول جانا ہے ہم الگ الگ ہیں. بالکل, تو بہت اچھا آپ نے پیغام دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام لوگ ہیں یہاں پر باقاعدہ یہاں پر تقریریں ہوتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ خاص ہے. ہمیشہ جہاں بھی آپ ہر اتوار سے لے کر کے, چاہے بات جمعرات کی ہو یا پھر 11ویں کی ہو, تمام جو لوگ ہیں یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, بات چیت کی جاتی ہے, باقاعدہ اہم موضوعوں کے اوپر تقریر کی جاتی ہے. کئی ذمہ دار لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر جس طرح کا سلسلہ رہا ہے, نقشبندیہ سلسلے سے جو بزرگوں کا تعلق رہا ہے, جس طرح کی ان کی زندگانی رہی ہے, ان تمام چیزوں کو لے کر کے پیغام دیا جاتا ہے. ایک بڑا پیغام صاحب یہاں یہ دیا جاتا ہے, اگر دیکھا جائے, کہ کسی طرح کے میریکلز کے بجائے جو پریکٹیکل لائف کا آپ پیغام دیتے ہیں, اندھ وشواسوں سے دور رکھنے کے لیے آپ بات چیت کرتے ہیں. نہیں, ظاہر ہے کہ پیغام اور کرامت وہی ہے جو زبردستی نہیں بتائی جاتی ہے. وہ انسان خود محسوس کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہی کرامت ہو جاتی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اندھ وشواس کے لیے تو کوئی جگہ اسلام میں تو ہے نہیں, اور جو یہ اندھ وشواس درگاہوں سے جوڑا گیا ہے, یا جو یہ نقلی آپ سمجھ لیجیے صوفی جو ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں میں کہتے ہیں کہ اندھ وشواس ہے. اندھ وشواس تو وہاں ہوگا جہاں کوئی کرامت نہیں ہوگی. یہاں تو دن رات لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے, لوگ آتے ہیں
صوفیوں کی درگاہوں میں، اور اگر وہ صوفی صاحب مزار صاحب حیثیت ہے تو خود ہی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اندھ وشواس کی ضرورت نہیں. تو یہاں تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو درگاہ میں کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ اور وہاں اپنے جو کچھ بھی ہے اپنے آپ عرض کرو، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لائبریری بھی آپ نے قائم کی. یہاں لائبریری بھی قائم کی جس میں دینیات سے متعلق اور مذہبی پرانی کتابیں جو 400-500 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں، اور موجودہ دور کی جو آج کل کے جو طالب علم ہیں ایم اے اور جو ریسرچ اسکالر ہیں اردو فارسی وغیرہ کے، وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور صوفیوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پرانی جہاں کہیں بھی درگاہیں ہیں بڑی، ان میں ایک مسجد، ایک مدرسہ اور ایک لائبریری آپ کو دیکھنے کو ملتی. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیوں نے بھی علم کی طرف کتنا دھیان دیا ہے. جی بالکل، بہت بڑی آپ نے بات کی. کیا یہاں سلسلہ رہتا ہے اگر یہاں عرس کی بات چیت کی جائے، کس طرح سے عرس منایا جاتا ہے، کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ یہاں ہر سال اس درگاہ میں 2 عرس ہوتے ہیں، ایک حضرت میر انوار الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک حضرت محبوب الرحمان صاحب نیازی قبلہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. ایک تو ربیع ثانی میں ابھی ہوا ہے اور ایک 29 سفر کو ہوتا ہے. اس میں تمام طبقے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک ہوتے ہیں، اور قومی یکجہتی کی طرف زیادہ زور رہتا ہے، اور ہمیشہ بھائی چارے کا سبق یہاں سے دیا جاتا ہے. اور جو ہماری قوالیاں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو ہندی، اردو، فارسی سب طرح کے کلام سب بزرگوں کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. بالکل، کافی وہ بات آپ نے کہی. زائرین کی اگر بات چیت کی جائے، جس طریقے سے جو زائرین کا سلسلہ رہتا ہے اس بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. کس طرح کے زائرین یہاں پر آتے ہیں اور ان کا کیا جڑاؤ رہتا ہے یہاں لگاتار؟ یہاں پر آنے والے زائرین جو ہیں ہر طبقے کے، ہر مذہب کے، ہر مذہب و ملت سے اٹھ کے سب یہاں پر جو آتے ہیں وہ یکجہتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے صوفیزم میں کسی مذہب کے اندر کسی مذہب پہ کوئی نہ تو کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی نکتہ چینی کرتا ہے، بلکہ ہر مذہب کی اچھائیوں کو یہاں بیان کیا جاتا ہے. یہاں آپ آئیں گے تو یہ محسوس کریں گے جیسے آپ کے مذہب میں بھی یہی بات ہے جو یہاں پر کہی جا رہی ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی ہے. تو اس پہ آپ کو ایک طریقے سے آکرشت ہوں گے، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمیں اور زیادہ سے زیادہ سننے کو ملے. اور یہاں جو ہے طریقت پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. طریقہ ہے ایک اللہ تک پہنچنے کا، اور اس کو ہمارے بزرگان دین نے، خاص طور سے نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ جس سے ہم لوگ پورے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جو پیغامات دیے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو. وہ سارے پیغامات وہ ہیں جو قومی یکجہتی پہ ہیں. ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک مرکز ہے. یہاں پر آپ کو ہر طرح کے، ہر قسم کے لوگ ملیں گے جن میں کہ آپس میں محبت پائی جائے گی. یہاں آپ کسی کو بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، کچھ نہیں. یہاں آ کے سب ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں، اور سب کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت سے دلی سکون حاصل کرنا ہے. دلی سکون حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے یہاں پر زائرین تشریف لاتے ہیں اور اپنی مرادیں مانتے ہیں. جیسے بھائی صاحب نے کہا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں آ کے مرادیں مانتے ہیں تو وہی مرادیں جب پوری ہوتی ہیں تو کرشمے ہو جاتے ہیں. اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں بڑے چمتکار ہوتے ہیں. چمتکار یہی ہے کہ آپ صحیح دل سے، صحیح عقیدے سے اگر آپ یہاں پر آ کے جو بھی مانگیں گے، جس طریقے کی بھی مانگ رکھیں گے آپ، یہاں بیمار ہزاروں کا علاج بھی ہوتا ہے تعویذ کے ذریعے، ویسے دعاؤں کے ذریعے، اور آپ کے جو ہیں دنیاوی مقاصد جو ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے. ہر صورت سے آپ کو یہاں پر سکون ہی ملے گا اس خانقاہ کے اندر. جی بالکل، بہت اچھی آپ نے بات بتائی. جس طرح کا بتایا سلسلہ جو جے پور سے جڑا ہو رہا ہے، اجمیر یہاں بالکل پاس میں ہے، خواجہ حضرت الدین معین الدین چشتی سے کیا جڑاؤ رہا ہے یہاں کی خانقاہ؟ دیکھیے صوفیزم تو نکلا ہی خواجہ صاحب سے ہے، تو یہ تو سارے جہاں بھی ہیں صوفی مزارات یا جہاں بھی چیز سلسلے ہیں سب خواجہ صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہ کہ خانقاہوں میں محبت، عشق، صحیح غلط، حق ناحق کا فرق سکھایا جاتا ہے. اور اس فرق کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرے. لہٰذا یہاں زور تعلیم پر رہتا ہے. تعلیم، دونوں تعلیموں کو، دنیاوی اور دینی تعلیم مرج کیسے ہوتی ہیں، یہ خوبصورتی آپ کو خانقاہوں میں ملتی ہے دیکھنے کو. اس لیے خواجہ صاحب نے تو محبت سے ہی اسلام پھیلایا. اور اسلام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے مذہب، پورے ہندوستانی عوام کو ایک تعلیم دی کہ کس طرح سے جیا جاتا ہے، کس طرح سے سکون کے ساتھ رہا جاتا ہے. 10 طرح کے ڈپریشن، 10 طرح کی پریشانی لوگوں کو اس میں ہوتی ہیں،
آپ کو روحانیت سے، جیسے درگاہوں میں آ کے آپ دیکھیے فقیر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے، باہر چلے جائیے آپ بادشاہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے. یہ خانقاہوں کی خاصیت ہے کہ یہاں وہ سکون ملتا ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں تو اپنے آپ کو سوچتے ہیں جیسے آپ کنگ ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں. خانقاہ وہ روحانیت دیتی ہے جو آپ کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی تمہارے میں. یہ چیزیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. بالکل، بہت اچھی بات بتائی. یہ ایک خاص ایسی خانقاہ ہے جہاں پر اگر بات کی جائے میڈیٹیشن کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی ہے یہاں پر آنے والے عقیدت مندوں کی، زائرینوں کی، بہت پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے اپنے الگ الگ شعبے میں بہت اچھے مقام رکھتے ہیں. وہ لوگ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور کافی ان کا جڑاؤ رہتا ہے، لگاتار بات چیت رہتی ہے. یہاں جب بھی کوئی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، تقریریں ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ یہاں پر حاضری رہتی ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جو عقیدت مند ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. صابری بردرز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو اکثر کر بالی ووڈ میں گاتے ہیں، اپنے کلام پیش کرتے ہیں. آپ کا کیا جڑاؤ رہا ہے، کیا سلسلہ رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کا تعلق ان کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ غریب نواز کا سارا سلسلہ ہے اور انہی کی نسبت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. تو یہ ہم لوگوں کے آبا و اجداد بھی یہاں پر آتے ہیں. سرکار نے جیسے ابھی فرمایا کہ یہاں سکون جو کہیں نہیں ملتا وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے. اس کے پانے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد بھی یہاں سے مرید تھے، کیا بزرگان دین سے. ہم دنیا کی خانقاہوں میں جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. صوفیزم سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہم تو خیر صوفیوں کے غلام ہیں، خدمات کرتے ہیں قوالی گا کے، اور ہمیں فیض بھی ہوتا ہے. تو انسان وہیں جاتا ہے جہاں اس کو فیض ہوتا ہے. تو فیض اللہ والوں کی درگاہوں میں ہوتا ہے. اور ہم لوگ کئی بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں تو جانے سے فیض ہوتا ہے، ان کی نظر عنایت ہوتی ہے. پر یہ دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، انسان کا محبت ہونی چاہیے. اللہ والوں سے جڑاؤ، اللہ سے جڑاؤ ہوتا ہے بس. جی بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے. جو دنیا کے اندر ایک مقام ملا آپ لوگوں کو، ایک آگے ترقی ملی، تو کیا کلام آپ ابھی سنانا چاہیں گے ایک جو خدمت میں اگر دیکھا جائے؟ کلام تو یہاں پر ہم اکثر سناتے ہی رہتے ہیں. یہ ماہانہ نشستیں ہوتی ہیں سرکار کا، جب یہ نیاز وغیرہ ہوتی ہے مہینے کے اعتبار سے، آپ کی تاریخ ہوتی ہے، کئی بزرگوں کی ہوتی ہے. تو وہاں تو یہ انداز میں، شاعری کے انداز میں اور اس کے ترنم میں پڑھی جاتی ہیں. کچھ خصوصیات جب ہوتی ہے طبلے والی سے بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. ترنم کے ساتھ سرکار کی اجازت ہو میں سناؤں گے. پھر کوئی بالائے بام آ ہی گیا، پھر کوئی بالائے بام آ ہی گیا. دل کا جذبہ دل کے کام آ ہی گیا، پھر کوئی بالائے بام. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ اسی طرح کے یہاں پر زائرین ہیں جو کہ عقیدت رکھتے ہیں، کافی لمبے عرصے سے جڑا رہا ہے. آپ کا کیا جڑاؤ رہا ہے اور کس امید سے آپ یہاں؟ سر میں تو سکون اور ہر چیز فیض یہاں ملتا ہے، اور جو بزرگان دین کی بارگاہوں میں ملا. مجھے تو نئی زندگی یہاں سے ملی ہے. میں 1.5 سال بیمار رہا، سب سرکاروں کا کرم رہا اور میں زندہ رہا. اور یہی ہے کہ چشتیہ خاندان ہے اور مولا علی کی آس اولاد میں ہے. تو یہاں پر تو سکون کے علاوہ کچھ چیز ہے. جی بالکل، آپ کچھ میرا ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ میں اللہ کا کرم ہے، ہمارے پورا گھر سرکار سے مرید ہے. آج جن کی فاتحہ ہے سرکار سید محبوب الرحمان شاہ صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے بچے اور سب، اور آج ان کی دعائیں ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر رہا ہے، اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا بزرگوں کی دعاؤں سے. جی بالکل، کافی اچھی بات بتائی. بہت سارے جو عقیدت مند ہیں یہاں موجود ہیں. آپ کا کیا جڑاؤ؟
جی، درگاہ سید میر قربان علی رحمۃ اللہ علیہ کے جب عرس ہوتے ہیں، اس عرس کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے الگ الگ راجیہ سے بھی زائرین آتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جرمن ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو، یہاں سے بھی زائرین آتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار سید حبیب الرحمان نیازی صاحب رات کو روز 9 بجے درس دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ولیوں کے بتائے راستے پر اہمیت ڈالتے ہیں، اور خاص بات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز قائم کریں، اور یہاں عرس پر آنے والے ہندو مسلم سبھی دھرم کے لوگ یہاں شرکت کرتے ہیں۔ جی بالکل، کئی چیزیں ہیں اس طرح کی، اور یہاں جو لنگر کی اگر بات کی جائے تو لنگر کی کافی خاص یہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہاں جو زائرین آتے ہیں تو ان کے لیے لنگر کا کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ لنگر کا انتظام تو یہ کیا جاتا ہے، جو مینو بتایا جاتا ہے ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے، جو اس دن پکوایا جاتا ہے، اس میں ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے۔ ویج کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ویج کھانا پسند کرتے ہیں، نان ویج کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ اس درگاہ میں ہی بٹھا کے لنگر کھلایا جاتا ہے، فاتحہ وغیرہ نیاز وغیرہ لگائی جاتی ہے، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ آتے رہتے ہیں تب تک آتے رہتے ہیں، کھلا بھنڈارا کے حساب سے ہر عرس پہ، ہر فاتحہ پہ، ماہانہ فاتحہ پہ، اور کھانے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں آئیں کسی بھی تقریب میں، وہ یہاں سے ضرور یہاں کا لنگر یا یہاں کا تبرک کھا کے ہی جائیں۔ اور کافی انتظام، کافی لوگ لگتے ہیں اس انتظام میں، لوگوں کو ڈیوٹی اسپیشل دی جاتی ہے کہ وہ کھانے کی دیکھ ریکھ کریں۔ ابھی وہاں ہیں کھانے کے لیے یہاں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کچھ کھانا کھلانے والے ہیں، کچھ جو تیاری میں لگتے ہیں وہ لگا جاتا ہے۔ خیر، ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ باقی آئیں یہاں کا لنگر تبرک چکھ کے جائیں۔ جی بالکل، بہت اچھی آپ نے بتائی جس طریقے کا جو یہاں شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے، بات خدمات کی رہی ہے، چاہے لنگر کی ہو، چاہے لنگر کے علاوہ تعلیم کی ہو، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو ایک خادم کی طرح رکھنے کی، اپنے جو جس طرح کے انسان کی ذہنیت ہوتی ہے اسے پوری طریقے سے کنٹرولڈ انسان کو رہنا، اور لوگوں سے بہت ادب کے دائرے میں رہ کر کے زندگی کو رہنے کا ایک عمل جو یہاں پر سکھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے جانیں۔ دیکھیے کہ باہر سے جو بھی زائرین آتے ہیں ان کو یہاں پہ بہت اچھے ڈھنگ سے رکھا جاتا ہے، ان کی خواہشات اور ان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے بڑے بھائی صاحب کی طرف سے، اور کھانے وانے کا انتظام بھی انہوں نے بتایا جس طرح سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے ان کے لیے، اور بس۔ جی بالکل، بہت اچھی آپ نے بات بتائی۔ اس طریقے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج چاند کی 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ کو یہاں پر میلاد کا انتظام کیا گیا۔ کچھ دیر پہلے یہاں میلاد باقاعدہ پڑھی جا رہی تھی، کیا انتظامات کیے جاتے ہیں اور کس طرح کا جو ہے کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کہ یہ صوفیوں کی درگاہ ہے، اور میرے ساگر دادا حضرت میر قربان علی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا پردادا میرے والد حضرت محبوب الرحمان نیازی چشتی قادری سہروردی نظامی نیازی، وہ ان کے یہاں پر جو بھی یہ سلسلے یہاں پر پہلے نقشبند سلسلہ تھا، جو جب سے یہاں پر میلاد شریف ہوتا آیا ہے، اور جب چشتیہ کا رنگ یہاں پر ہوا تو اس پہ قوالی کا دور بھی یہاں رہا، تو یہاں پر ہر 29 تاریخ کو میرے والد کے انتقال کے دن جو ہے یہاں پر محفل ہوتی ہے، اور سارے زائرین جو ان کے ماننے والے ہیں اور جو ان سے متاثر رہے ہیں، اور جو اس طرح کی صوفی اس کو چاہت جن کے اندر ہے، وہ بھی اس درگاہ میں آتے ہیں، اور اپنے جتنی بھی اس سے سنتے ہیں کلام صوفی، اور صوفی کلام یہاں پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور میلاد کے اندر جو ہے وہ ثنا پڑتی ہے، اللہ کے سے شروع ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اسی کا سلسلہ چلتا ہے۔ میرے نانا قبلہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ رہے ہیں، حضرت امام السالکی محمد تقی شاہ محمد تقی نیازی، وہ انہی کے کلام، اور جو حضرت نیاز بن رحمۃ اللہ علیہ کلام، ان کے کلام یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور سارے عقیدت مند جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں۔
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो है अकीदतमंद मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो कलाम आज पेश किया गया है वो हम कोशिश करते हैं कि जो मिलाद की शुरुआत आज हुई थी उस शुरुआत में काफ़ी अच्छा कलाम यहाँ पेश किया गया था। काफ़ी दूर दूर से लोग उस कलाम को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम इस तरह से दूसरी जगह पर सुनने को मिलता है। आपसे थोड़े चाहेंगे कि आप एक वो जो कलाम आपने शुरुआत में मिलाद के लिए पेश किया था वो थोड़ा सुना। वो तो अभी रिकॉर्ड हुआ है ना आपके, दोबारा देखना पड़ेगा। एक शेर जो है मैं पेश कर रहा हूँ वैसे ही। हाँ, दरे महबूब बिना सेहा जो सरे अनीस झुका दिया, दरे महबूब बिना सेहा जो सरे अनीस झुका दिया, इसी एक अदाए खुलूस ने मेरी जिंदगी को बना दिया। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ से फैज़ी फैज़ के वो दरिया बह रहे हैं कि जिनसे दूर दूर तक लोग फैज़याब हो रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियों में एक तब्दीली आ रही है। सुकून के लिए दर बदर आदमी इंसान भटकता है दुनिया कमाने के बाद भी, लेकिन उसको सुकून मैसर नहीं होता। ये वो खानकाह जो है वो होती हैं कि जहाँ जाने के बाद आदमी को रूहानी कल्बियत मिलती है, सुकून मिलता है, तो और फैज़ हासिल होता है। और यहाँ किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है, हिंदी मुसलमान की किसी भी उसकी जो है कोई तफरीक नहीं है, और इसीलिए यह है कि एक एकता का और मोहब्बत का पैगाम जो है यहाँ से दिया जाता है। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात और इस दरगाह के बारे में जानकारी देने के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम औलियाए हिंद में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।